बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुबई की मुख्तलिफ जेलों पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रही थी और इसकी वजह से मुझे दुबई मरकज़ी जेल में भी जाना पड़ा। अपने काम में बेहतरी लाने के लिए मैंने बहुत सारी कैदी औरतों से मुलाकात भी की, लेकिन वहाँ की औरतें तो मुंह पे ताला लगाए हुए थी, कोई कुछ बताती नहीं थी। कौन किस जुर्म में आया, क्या सज़ा हुई, ये सब मेरे लिए हैरान कुन था। आज से पहले मैंने किसी भी जेल में कैदी औरतों का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। मैं जब भी किसी औरत से बात करती तो मुंह फेर लेती। वो तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती थी। पता नहीं ऐसा भी क्या था जिसकी वजह से कोई औरत बात करने को तैयार ही नहीं थी। एक बात जो बहुत अजीब थी, जो मैंने ख़ास कर महसूस की, कि यहाँ की औरतों के जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशान दिखाई दे रहे थे। जबकि ये औरतें तवील अरसे से इसी जेल में थी, तो फिर इस तरह के निशानात इनके जिस्म पर होना बहुत गैर मामूली बात थी। काफ़ी घंटे जेल के अंदर गुजारने के बावजूद भी किसी औरत ने मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दिया था, और इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि इस तरह मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि अब जेलर से ही बात करूंगी, लेकिन फिर वहीं मौजूद एक कैदी औरत ने मुझसे ना सिर्फ बात की, बल्कि ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि जिसे सुन के मेरी रूह कांप गई। वो एक अरबी औरत थी, इसका नाम शमाइला था। इसने जब देखा कि मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा, तो खुद ही इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये कहानी मैं आपको दुबई की जेल में रहने वाली एक अरबी औरत की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शुमाइला है और मैं एक मेडिसिन की फैक्ट्री में काम करती थी। ये आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं फैक्ट्री से निकलकर टैक्सी में बैठी थी और बस घर पहुंचने वाली थी कि अचानक 4 गाड़ियों ने आकर मेरी टैक्सी को घेर लिया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे ज़बरदस्ती टैक्सी से उतार कर मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी। मेरे हाथ में पर्स के साथ एक थैला भी था, जिसमें कुछ ज़रूरी सामान था। वो भी मुझसे छीन लिया गया और फिर न जाने मुझे खींच कर कौन से एक घड़े में धकेला गया। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं खौफजदा होकर चीखें मारी थी। लेकिन रात के इस पहर सुनसान सड़क पर कौन मेरी सुनने वाला न था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को भी आवाज़ दी, लेकिन वो तो खुद खौफजदा होकर अपनी ही टैक्सी में छुप कर बैठा हुआ था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। ये लोग कौन थे, मुझे कहाँ लेके जा रहे थे, इन्हें मुझसे क्या गरज थी। कुछ बुरा होने वाला था। मुझे अपने पर्स और थैले की भी फिक्र थी, जो मुझे मेरे बॉस ने अमानत के तौर पे दिया था। इसमें उनका कोई ज़रूरी कीमती सामान था, जो उन्होंने मुझे रास्ते में उनके घर पर छोड़ने का कहा। और अक्सर ही ऐसा होता था कि छुट्टी के वक्त बॉस कुछ ना कुछ सामान अपने घर भिजवाया करते थे और मैं खुद उनके घर पहुंच जाती थी। इसलिए अब यही सोचकर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था कि मेरे पर्स के साथ मेरे बॉस का सामान भी था। इन लोगों ने तो मुझसे वो भी छीन लिया और पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। मैं बार बार सवाल कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये लटेरे डाकू हों, जो मुझसे सामान छीनने के लिए आए हों। लेकिन फिर इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने के पीछे क्या मकसद था। मुझे अगर अगवा ही करना था तो कुछ हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे पास इन्हें देने के लिए कोई रकम नहीं थी। शायद मेरे बॉस के दिए थैले में कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ थी। लेकिन ऐसा भी क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से मुझे ही अगवा कर लिया जाए। मैंने लाख दफ़ा सवाल किया, लेकिन किसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ पांव भी बांध दिए गए और मैं बिल्कुल बेबस बैठी थी। मैं जिस दुबई कंपनी में काम करती थी वो एयरपोर्ट के करीब था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था और इसीलिए मुझे वहाँ से घर आने में काफ़ी वक्त लगता था। टैक्सी भी लेनी पड़ती थी। ये भी एक ऐसी ही शाम थी। काम करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चला कि बॉस मेरे पास आए, मुझे थैला पकड़ाए और कहने लगे, ये तुम मालकन को दे देना और ख़बरदार किसी और के हाथ में न जाए। इसमें बहुत ही महंगा सामान है, मैंने दूसरे मुल्क से मंगवाया है। बॉस तो अक्सर ही बात कह के मुझे सामान दिया करते थे। मैंने फ़ौरन कहा कि बेफ़िक्र रहें, मैं पहुंचा दूंगी। मैं इनकी किसी बात को इनकार नहीं करती थी, ताकि मेरी नौकरी पर मुझे कोई परेशानी ना आए और जल्द से जल्द मेरी तरक्की हो। जब मैं फैक्ट्री से निकली तो चारों तरफ अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से मुझे टैक्सी मिली और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन रास्ते से मुझे अगवा कर लिया गया। और पता नहीं ये लोग कौन थे। मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। 2 घंटे के बाद गाड़ी किसी जगह पे रुकी और मुझे बुरी तरह खींच कर उतारा गया। एक तवील राहदारी तय करने के बाद एक कमरे में ले जाकर बैठाया गया और फिर मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मेरे होश उड़ गए। ये एक अंधेरा सा कमरा था। 2 कुर्सियां, एक टेबल पड़ी थी। लाल बल्ब रोशन था जिससे मजीद दम घुट रहा था। मेरे सामने एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था।
اس کی نثریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا رہی تھی۔ مجھے یہاں کی پولیس سے بہت خوف آتا تھا کیونکہ دبئی میں مجرم کے کوئی رعایت نہ برتی جاتی اور نہ ہی کوئی پردہ داری کی جاتی بلکہ سیدھے سزا کا فیصلہ ہوتا۔ کچھ عرصے پہلے شاہی خاندان کے 7 لوگوں کو ایک ساتھ پھانسی دی گئی اور انہیں بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملی۔ بس جب بھی تو میرے دل میں پولیس کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے پوچھا، سر مجھے یہاں کیوں لایا گیا اور وہ بھی اس طرح، میرا قصور کیا ہے؟ اس انسپیکٹر نے بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، زیادہ مظلوم نہ بنو تم، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا۔ اگر تم نے سیدھی شرافت سے اپنا گناہ قبول نہ کیا تو ہمیں اور بھی بڑے طریقے آتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو صبح اپنی نوکری پر جاتی ہوں اور شام کو گھر واپس لوٹتی ہوں۔ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، مطلب کہ تم سارا دن ہی وہ کام کرتی ہو جو انتہائی خطرناک جرم ہے؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تمہیں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے؟ ایک عورت ہو کر اتنی دلیری سے ایسا کام کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش ہی اڑ گیا۔ پھانسی کے نام پر میرے سامنے تخت دار گھوم رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب پھانسی جیسی کوئی سزا کبھی مجھے ملے گی۔ میں نے کئی دفعہ ٹی وی پر مجرموں کو پھانسی ہوتے دیکھا، جس طرح پھانسی کے وقت انسان تڑپتا، میں تو ٹی وی ہی بند کر دیتی اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتی۔ یا سارا تصور آنکھوں میں گھومتے ہی میں رو پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے تھے۔ میں نوکری ہی تو کر رہی تھی، اس میں ایسا کون سا گناہ تھا؟ وہ بھی حالات سے مجبور ہو کر میں نے شادی کی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے گھر والوں نے بھی میری ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ مجبوراً مجھے ہی تو کچھ کرنا تھا، اسی لیے تو میں نے نوکری کی۔ میری نوکری بہت خاص تو نہیں تھی، لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی، میرا گزارا بہت اچھا اور اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ میں نے اس پولیس والے سے کہا کہ میں نے تو کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، پھر مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ وہ پولیس والا بولا، کہنے لگا کہ تمہیں اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا، تمہیں تمہاری قانونی حقوق بھی دیے جائیں گے، لیکن جو گناہ تم نے کیا ہے پہلے تمہیں اسے اپنے منہ سے قبول کرنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس گناہ کی بات کر رہا ہے اور میں کیا قبول کرتی۔ وہ پولیس والا الٹے سیدھے مجھ سے سوال کر رہا تھا اور جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کبھی میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا تو کبھی میری نوکری کے بارے میں۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا جاننا چاہتا تھا۔ بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اور کہنے لگا، تم پر بہت بڑا کیس بنا ہے اور اتنی آسانی سے تم اب چھوٹنے والی نہیں ہو۔ تم نے خود بہت سی چیزوں کا اعتراف کیا ہے اور وہ سب میں لکھ بھی چکا ہوں اور کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ اب تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ وہ مجھے اسی اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا اور میں بھوکی پیاسی اگلی صبح تک وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے تو کسی گناہ کا اعتراف بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہہ کیا رہا تھا، میں اپنا گناہ قبول کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا، سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نس پھٹنے لگی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت کی طرح تھی جو گزر ہی نہیں رہی تھی۔ بار بار مجھے پھانسی کا خیال آتا اور میری روح کانپ جاتی۔ صبح کے وقت مجھے سیدھے عدالت میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرا گناہ کیا، اور یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ دبئی میں قانون بہت سخت ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی معافی نہیں ملتی، اور جو جرم مجھ پر عائد کیا گیا تھا وہ تو انتہائی بھیانک تھا۔ وہ جتنے سوال الٹ پھیر کر کے مجھ سے پوچھے گئے تھے، ان سب میں سے میں نے کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں۔ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں ہر طرح سے ناکام رہی تھی، اور بلا آخر جج نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جو میری پوری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے 7 سال کی قید سنا دی گئی تھی۔ میرے پیچھے تو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میرے حق میں آواز کون اٹھاتا؟ میرے ماں باپ تو پہلے ہی مجھ سے بہت کم ملتے جلتے تھے، اور جب انہیں اس کیس کی خبر ملی تو انہوں نے پوری طرح ہی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اس کیس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہیں سزائیں ملی تھیں، لیکن وہ سب مجرم تھے اور میں بے گناہ۔ پھر مجھے یہاں اس مرکزی جیل میں لایا گیا اور میری دنیا اس جیل میں آباد ہوگی، لیکن یہیں سے میرے پچھتاووں کا سفر شروع ہو گیا اور میں سوچنے لگی کاش میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی، کوئی زہر کھا لیتی، مگر اس طرح اس جیل میں نہ آتی۔ اس جیل کی زندگی تو موت سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جیل میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ یہاں رہنا میرے لیے آسان، جیل سے باہر بھی تنہا تھے اور یہاں بھی تنہا ہوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے پتہ چلا یہاں رہنا کسی جرم سے کم نہیں۔ وہاں تو صرف تنہائی تھی، لیکن یہاں موت تھی۔ مجھے یہاں آئے تیسرا دن تھا کہ ایک رات مجھے تشویشی روم میں بلایا گیا۔
میں نیند میں تھی، بڑی مشکل سے اس روم تک پہنچی اور وہاں جا کے میری نیند خود بخود ہی اڑ گئی، کیونکہ وہاں کا منظر ہی ایسا تھا۔ 4 لمبے چوڑے پولیس والے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ایک کرسی اس کے سامنے رکھی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ کرسی میرے لیے ہے۔ ان چاروں کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرا جرم بھی ثابت ہو چکا تھا، مجھے سزا بھی مل گئی تھی۔ پھر اس تشویشی روم میں رات کے اس پہر مجھے بلانے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کے میں گھبرا رہی تھی۔ وہ چاروں ایک کے بعد ایک مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہے تھے کہ میں شرم سے زمین میں گڑنے لگی تھی۔ اور پھر ساری رات ان چاروں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ کوئی انسان کسی ایسے رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا جیسا انسانیت سے عاری رویہ میرے ساتھ رکھا گیا۔ صبح تک میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، مجھ سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا کر میری پھاٹک میں لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک عورت موجود تھی، مجھے دیکھ کر تلخی سے ہنسی اور کہنے لگی، اب تو ہر رات یہی ہوگا، عادت ڈال لو۔ میں زارو قطار رونے لگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی اس سب کو کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ میں اپنے جرم کی سزا کاٹنے جیل تو آ گئی تھی، پھر یہ کیسی سزا تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں پچھلے 4 سال سے یہاں ہوں، ہر رات میرے ساتھ یہی حوانیت برا سلوک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا، اسی لیے یہ بار بار ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ سارا دن میں نے بڑی مشکل سے کاٹا اور پھر رات کے پہر کسی نے مجھے نیند میں اٹھایا اور جیسے میری آنکھ کھلی تو ایک پولیس والا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے اس نے میرے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا اور اس کے بعد مجھے اپنے سارے جسم میں گرماہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری نسوں میں کچھ دوڑ آئے۔ میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پولیس والا میرے سامنے ہی بیٹھ گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، بتاؤ تم کون ہو؟ بڑی مشکل سے میں نے اسے بتایا کہ میں شمائلہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم کب سے اس فیکٹری میں کام کر رہی ہو؟ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، میں اپنے آپ میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ سارا ڈرامہ نہیں چلے گا، تم نے اتنے مردوں کی زندگی خراب کی ہے، جواب تو تمہیں دینا ہوگا۔ درد کی شدت سے میں چلا اٹھی اور کہا کہ میں نے کسی کی زندگی برباد نہیں کی، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی چیخ کر کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ تم نے جس فیکٹری میں کام کیا تھا وہاں کیا ہوتا تھا؟ تمہارے باس نے کیوں تمہیں چنا یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا مل رہا تھا تمہیں یہ سب کر کے؟ میں روتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں وہاں میڈیسن تیار ہوتی ہے، میرا باس مجھے کچھ ضروری سامان گھر پہنچانے کے لیے کبھی کبھار دیا کرتا تھا اور میں اس کے گھر پہنچا دیتی، اس سے زیادہ میرا کوئی جرم نہیں۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس فیکٹری میں دوائیوں کی آڑ میں نشہ اور پاؤڈر سے گولیاں تیار کی جاتی تھی اور انہی نشے کے طور پر پورے دبئی میں پھیلایا جا رہا تھا۔ اسکول کالج سے لے کر کاروباری دفتر تک تم لوگوں نے ڈرگز کو عام کر کے رکھ دیا۔ یہاں 65% جرائم میں صرف اور صرف ڈرگز کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اس فیکٹری میں وہی ڈرگز تیار ہو رہی تھی، وہ بھی دوائیوں کی صورت میں۔ یہ نہ کہنا کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ تم 2 سال سے ایک فیکٹری میں کام کری اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اور پھر تم تو باس کے بہت قریبی عورت تھے نا، تمہیں تو اچھی خاصی ڈرگز اس کے گھر بھی چھوڑ کر آتی تھی، پھر کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں کچھ علم نہیں؟ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں معلوم، میں بالکل نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ لیکن اس نے ایک اور انجیکشن اٹھایا اور میری دوسری بازو پہ لگا دیا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پتہ نہیں کس طرح کا انجیکشن تھا کہ مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا، میری ایک ایک رگ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ پولیس والا رات کے اس پہر مجھے حیوان لگ رہا تھا۔ وہ بڑی ہی صفاقی سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے باقی گروہ کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گا۔ جب تک تم اس جیل میں قید ہو تمہیں ایک ایک بات بتانی ہوگی، ہم اپنے ملک کے خلاف دشمنوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیتے، دشمن ہمیں آسانی سے توڑ نہیں سکے گا۔ تو انہوں نے ہمارے ملک میں ڈرگز کو عام کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارا ملک ٹوٹ کر بکھر جائے۔ میں نے اس پولیس والے کو یقین دہانی کرانے کی بہت کوشش کی کہ میں بھی دبئی کی ہی ہوں اور مجھے بھی اپنے وطن سے بہت محبت ہے، میں بھی نہیں چاہتی کہ میرے ملک کو یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا۔ مجھے یہی معلوم ہے کہ ہماری فیکٹری میں دوائیاں بنتی ہیں اور میں انہی دوائیوں کی
پیکنگ کرتی ہوں۔ اسی پولیس والے نے مجھے برف کی سیل پہ بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ اب اچھی طرح اپنا دماغ چلاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کچھ تم نے وہاں دیکھا۔ بہت سوچنے پر بھی مجھے کچھ ایسی بات یاد نہ آئی جو اس کے کام کی ہوتی۔ البتہ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ برف کے سر پر بیٹھنے پہ میرا سارا جسم اکڑ چکا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں تو اس نے مجھے واپس میری ہی بیٹھک میں بھجوا دیا۔ ہر رات میرے ساتھ یہی سلوک ہونے لگا۔ میں نے ان کو یقین دہانے کی بڑی کوشش کی کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن یہاں کی پولیس والے تو ہماری بات پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ ہر رات ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ ہمیں مختلف اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، ہمارے ساتھ حیوانوں برا سلوک کرتے ہیں، پھر واپس ہمارے بیرک میں چھوڑ جاتے ہیں، یا شاید وہ ملک سے منشیات کو پوری طرح ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے اتنے سخت اقدامات اٹھا رکھے ہیں۔ مجھے جیل میں آئے 6 مہینے ہو چکے ہیں اور ان 6 مہینوں میں تقریباً ہر دوسری رات یہ مجھے کسی نہ کسی دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہر طرح سے سچائی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ علم نہیں، اور مجھے واقعی کچھ علم نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے گھر والے مجھ پر بھروسہ کرتے، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہ جاتا تو آج میری ایسی حالت نہ ہوتی۔ دراصل یہاں موجود ساری عورتیں ہی بڑے بڑے جرم میں ملوث تھیں، اور یہ اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کی پولیس والے سوال جواب کے دوران یہ ساری حقیقتوں کو اگلوا لیتے ہیں۔ اسی لیے نہ ہی یہ کسی پہ اعتبار کرتی ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کرتی ہیں۔ ان کے جسم پر تشدد کے اس قدر نشانات ہیں کہ توبہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اور یہاں پولیس والے بھی مجھے بھی ان جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے ساتھ ویسا ہی حیوانیت بھرا سلوک ہوتا ہے، تاکہ میں کسی نہ کسی طرح بتا دوں کہ فیکٹری کو وہ پاؤڈر کہاں سے مل رہا ہے جس سے وہ گولیاں بنا کر پورے ملک میں سپلائی کری تھی۔ اپنی کہانی سنا کر شمیلہ وہ تو خاموش ہوگی، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سزا ہونے کے باوجود بھی جیل میں اس قدر سختی کی جاتی ہوگی۔ لیکن پھر دوسری طرف مجھے خیال آیا کہ اگر ملک میں منشیات جیسی چیز کو ختم کرنا ہے تو حکومت کو سخت سے سخت ترین اقدامات تو اٹھانے ہی ہوں گے، کیونکہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ مجھے میری ڈاکومنٹری کے لیے سارا سامان مل گیا تھا۔ میرے پاس اب وہ سارا مواد تھا جس کے ذریعے میں ایک بہترین ڈاکومنٹری بنا سکتی تھی۔ میں نے شمیلہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے حق میں دعا کروں، ورنہ آنے والے 6 سال اس کی زندگی کے بدترین ثابت ہونے والے تھے۔ جیل سے باہر نکلتے ہی میں نے سوچا کہ میں شمیلہ کے لیے ایک اچھا وکیل کروں گی اور اس کیس کو دوبارہ سے شروع کروں گی، تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں، تاکہ اسے اس ظلم سے نجات حاصل کروا سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے